औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टी वी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल टी वी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नगोर्नो कराबाख के मसले पर जो जंग हो रही है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मावराउन नहर के हवाले से एक हदीस आपके सामने पेश की जाएगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में जो हालात मुरतब हो रहे हैं उस पर तबसरा पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कल एक सीज़ फायर का ऐलान हुआ था। रूस में होने वाले मुज़ाकरात में जो 10 घंटे तक जारी रहे थे, दोनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया था कि वो इस सीज़ फायर पर अमल करेंगे, जंग बंदी पर अमल करेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि ये जंग बंदी आर्ज़ी ही थी। आज अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया था कि ये जंग बंदी जो है आर्ज़ी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रेड क्रॉस जो है वो ज़ख्मियों और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनका तबादला करा सके और जो लोग मर चुके हैं उनको दफनाने का इंतज़ाम भी किया जाए। लेकिन फिर आज सुबह ही दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए कि ये शेलिंग कर रहे हैं, मार्टर बमों से हमला कर रहे हैं। बड़ी सख्त बयानात दोनों की तरफ से दिए गए और लग ये रहा है कि जिस जंग बंदी का ऐलान कल हुआ था वो बस अब ख़त्म हुआ चाहती है, क्योंकि महसूस कल हमें यही हो रहा था कि रूस का दबाव अज़रबैजान और आर्मीनिया पर बढ़ रहा है और वो चाहता ये है कि पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि वो इस इलाके में वो बादशाह है, वो बॉस है। लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की ने हमेशा से इस बात की मुखालफत करी थी। तुर्की ये चाहता है कि नगोर्नो कराबाख का मसला बिलाखिर हल करा लिया जाए ताकि एक बड़े मुस्लिम इत्तेहाद का वजूद हो सके, क़याम पजीर हो सके वो इत्तेहाद, ताकि फिर एक ख़ित्ते में वो एक नई ताकत के तौर पर उसको तस्लीम किया जाए। बहरहाल हम ये बात अपनी वीडियोस में बारहा कह चुके हैं कि तुर्की और रूस के दरमियान जो कशीदगी बढ़ते बढ़ते अब जंग की सूरत हाल इख्तियार करेगी, वो काफ़ी हद तक उसका सिनारियो हमारे सामने आ रहा है। साथ ही साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि अज़रबैजान की तरफ से बड़े शदीद हमले किए गए हैं, काफ़ी सारे गाँवों को छुड़ा लिया गया है। अज़रबैजान ने बहुत सारी टेरिटरी पर कब्ज़ा किया है और लग ये रहा है कि अज़रबैजान अगर अब कोई सीज़ फायर करता है या अमन मुज़ाकरात करता है तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि वो जंग जीत रहा है, आर्मीनिया को शिकस्त हो रही है। इस ज़मीन में बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि रूस और आर्मीनिया के दरमियान मुआहदा है, इसलिए ये जंग ना की जाए। लेकिन यहाँ पर हम रूस और आर्मीनिया के दरमियान उस अमन मुआहदे का जिक्र करेंगे जो सन 2000 में कायम हुआ था। आज ये ख़बर जैसा कि हम बता रहे हैं कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को अज़रबैजान ने तबाह किया। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर उस दुश्मन को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। इधर इंडियन मीडिया ने ये इल्ज़ामात आयद किए हैं कि पाकिस्तानी लोग भी अज़रबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं, गो कि पाकिस्तान के ISPR वालों ने इस खबर की तरदीद की थी और कहा था कि कोई हमारा फ़ौजी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तानी भी कोई जो हैं अज़रबैजान की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम और बड़ी अहम खुशखबरी पाकिस्तान की तरफ से, जहां अज़रबैजान के एम्बेसडर अली अलीज़ादा ने आज चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी के साथ मुलाकात करी और उनसे मुज़ाकरात किए और उन्होंने ये बात का जनरल नदीम साहब ने ये इस बात का इयादा किया कि अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेगा पाकिस्तान। एक बहुत बड़ा ऐलान पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, जो बड़ा खुश आइंद है। हम समझते हैं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान का किरदार वज़ाहत के साथ अब सामने आ रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वह अज़रबैजान की हिमायत करे। अगर देखा जाए तो अली अलीज़ादा ने आज ये ख़बर भी सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स के किरदार को सराहा है। बहुत ही अहम खबर, जैसा कि हम अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तानी एयर फोर्स का किरदार इंतहाई शानदार होगा। हमने 1 साल पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें 2 पाकिस्तानी पायलट्स के ख्वाब के हवाले से कुछ ख़बरें भी आपके साथ शेयर करी थी और ये बताया था कि मौलाना मौदूदी के सामने 2 पाकिस्तानी पायलट्स आए थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के हवाले से कुछ उनसे बातें की थी। हम इंशाअल्लाह वो किसी वीडियो में दोबारा उन वाक़यात को बयान करेंगे।
تو لگ یہ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جو لشکر لڑنے کے لیے نکلے گا اس میں پاکستان کا کردار کچھ ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کچھ امید کی کرن محسوس ہو رہی ہے۔ گو کہ طالبان کے معاملے پر پاکستان کا کردار اچھا نہیں تھا، امید افزا نہیں تھا اور مایوس کن تھا، اور طالبان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے اپنی پالیسی میں چینجز لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کو کچھ باتیں ماضی کے حوالے سے بتائیں تو جنرل پرویز مشرف نے شیخ ناظم الحقانی، جو ہم اب انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، انہوں نے سائپرس میں ان کے انتقال سے پہلے ملاقات کی تھی۔ یہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے اپنی پگڑی کا تبادلہ کیا تھا، جو کہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، عمومی طور پر شیخ جو تھے وہ اس طرح کی کوئی بھی کام نہیں سر انجام دیتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ پرویز مشرف کے سر پر اپنی پگڑی کو رکھا تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے پاکستان کے لیے خوشخبری تھی۔ بعد میں جنرل پرویز مشرف نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ شیخ ناظم الحقانی نے یہ کہا تھا کہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک فوج جائے گی جو امام مہدی کی حمایت کرے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وسط ایشیا کے حوالے سے بھی کافی خبریں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کرغزستان میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، جہاں پریزیڈنٹ کے خلاف اس وقت ایک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کلیشز بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر نقصان بھی پہنچایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں لگ یہ رہا ہے کہ اب وسط ایشیا کے حوالے سے ایک عمومی جو عرب سپرنگ جو 2011 میں نمودار ہوئی تھی، جس کو ہم فتنہ دہیمہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر ایک ویڈیو بھی بنائیں گے اور بتائیں گے کہ فتنہ دہیمہ کیا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اب ان حالات کا پلٹ ہونے والا ہے وسط ایشیا میں بھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے نظر کریں گے، ہدیہ کریں گے، تاکہ بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے وسط ایشیا کے حالات، ماوراء النہر کے حالات کیا ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب ہم ماوراء النہر کے ممالک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان اور قازقستان کے ممالک بھی آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آذربائیجان کے حوالے سے ایک بڑا چینج نظر آ رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ترکی کی قیادت میں اب عالم اسلام کا ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے، ایک سنی اتحاد، جس میں بڑے بڑے یہ سنی ممالک شامل ہوں گے۔ وسط ایشیا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے سامنے ہیں، ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ایک بڑی چینج سامنے آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب کیا اس میں پاکستان اور افغانستان کا کیا کردار ہوگا، دیکھتے ہیں۔ کافی حد تک ہم اس پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ قسطنطنیہ کے حوالے سے جو 70,000 کا لشکر بنی اسحاق کے لوگوں کا نکلے گا، اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں پاسبلٹی ہے کہ وہ پختونوں کا لشکر ہو، پاکستان کے شمال سے وہ لشکر نکلے۔ اب کیا پاکستان کے دیگر دوسری اقوام بھی اس میں شامل ہوں گی، یا انشاءاللہ وقت بتائے گا۔ کچھ صورتحال ہمیں بہتری کی طرف امید افزا نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں ڈالروں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ اپنے اسلامی تشخص کی طرف دیکھنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اس حوالے سے آذربائیجان کے ایمبیسڈر کوشش کر رہے ہیں، ان کا کردار بڑا شاندار نظر آ رہا ہے، وہ ورچوئل جو ہے محاذ پر کافی سرگرم نظر آتے ہیں۔ ان کا ٹویٹر ایک پیج بھی ہے جہاں پر وہ مختلف پاکستانی عوام سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیگر دوسرے عمائدین کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس ضمن میں پاکستانی قوم کی رہنمائی کریں گے اور بتائیں گے کہ صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوم کا تو دل و جان سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آذربائیجان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، مشکات شریف والیوم 3 سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کا نمبر 5222 ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک شخص ان شہروں میں جو نہر کے پیچھے واقع ہیں ظاہر ہوگا، اس کا نام حارث الحراس ہوگا۔ اب یہاں پر لفظ من وراء النہر استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم ماوراء النہر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس کا نام حارث الحراس ہوگا، یعنی یہ کسانوں کا کسان ہوگا۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نمودار ہوگا ان علاقوں میں سے ہی، جن کو ہم ماوراء النہر کہتے ہیں، جس کا پیش
اندیشہ فارمنگ ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ایک بڑا رول دے دیا جائے گا. کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا دیا جائے. کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے کرغزستان میں ہو، ازبکستان میں ہو یا کہیں ہو. بہرحال ہم آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مزید کیا باتیں لکھی ہیں. اس کی فوج کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا. یہ حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا، جس طرح کہ قریش کے ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا. ہر مسلمان پر اس شخص کی مدد واجب ہے. یہاں ہم یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بنی ہاشم کے بہت سارے لوگوں نے کی تھی. یہاں ویسے ہی مثال دی گئی کہ یہ حارث الحراسی وہ شخص ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی حمایت کریں گے، اور انہی میں سے ہی کوئی پاسبلٹی یہ ہے کہ امام مہدی بھی ہوں. واللہ عالم الصواب. کچھ احادیث سے ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن کہ ہمیں کوئی کلیئر جو ہے اس کے ضمن میں سائن نہیں ملتا ہے. ان کے فوج کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا. یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی، اور دیگر دوسری احادیث کو بھی پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منصور نامی شخص انتہائی بہادر ہوں گے اور یہ لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور ان کا تعلق عرب کے کسی قبیلے سے ہوگا. کچھ احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق بنو تمیم سے ہو سکتا ہے. ہم یہاں یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قطر کے لوگ اس وقت اس سنی اتحاد کی حمایت کر رہے ہیں. وہ اس عربی اتحاد سے نکل چکے ہیں جو کہ ترکی کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسا کہ ہمیں تو قطر کے شاہی خاندان نے جو مختلف مواقع پر اردوغان کو اپنا والد جیسا تعبیر کر چکے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی شخص ہو سکتے ہیں قطر کی طرف سے. قطر کے شاہی خاندان میں سے بھی کوئی لوگ آدمی ہو سکتے ہیں جن کا نام اس حدیث میں بتایا گیا ہے. تو کوئی پاسبلٹی ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جب مستقبل کے حالات سامنے آئیں گے تو مزید اس میں ہم باتیں آپ کو بتا سکیں گے. آئیے تھوڑا سا ہم مزید ایک حدیث اور پڑھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب خراسان کی طرف سے تم سیاہ نشان آتے دیکھو تو ادھر متوجہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ اس لیے کہ نشانوں میں خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا. اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس طرف جائیں، خراسان کا علاقہ کہاں کون سا ہوتا تھا، ماوراء النہر کا علاقہ کون سا کہلاتا ہے، تھوڑا سا ایک بتا دیں. خراسان کا علاقہ یہ ایران کے نیچے کا حصہ کہلاتا ہے. یقینی طور پر یہ جب لشکر گزرے گا تو خراسان کے علاقے سے ہی گزر سکتا ہے، اس لیے پاسبلٹی یہ ہے کہ خراسان کے لوگ بھی شامل ہوں. لیکن یہاں ہم فوکس اس وقت کر رہے ہیں کہ ماوراء النہر کا علاقہ کون سا کہلاتا ہے. ٹرانس اوکسینیا کا علاقے کو اگر ہم دیکھیں، نقشے میں آ کے دیکھیں تو آکسس ریور جو ہے، جہاں یہاں پر ماوراء النہر کی بات کی گئی، جس نہر کی بات کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قدیم زمانے میں آکسس ریور کہا جاتا تھا. اگر اس آکسس ریور کو دیکھیں جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید بڑا کر کے بتائیں آپ کو، شاید ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے. بہرحال یہ آکسس ریور اگر اس کو دیکھیں تو اس کے جتنے بھی وراء النہر وہ علاقہ کہلاتا ہے وہ ٹرانس اوکسینیا کا علاقہ کہلاتا ہے. اس میں بڑے بڑے شہر وسط ایشیا کے شامل تھے، جس میں بخارا، سمرقند اور دیگر دوسرے علاقے تھے. اکشیتات، کسان، اسکان، یہ علاقے شامل سمجھے جاتے تھے. تو یہ علاقے تھے جو اس میں شامل تھے. اگر ہم اس کو موجودہ حوالے سے دیکھیں، نقشے میں دوبارہ آ کے دیکھیں تو یہ علاقے ان میں تاجکستان، کرغزستان اور ازبکستان کا علاقہ شامل ہے جس کو وراء النہر. انہی میں سے اب لگ رہا ہے کہ کوئی شخص ایسے نمودار ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں پاکستان کی بھی انہیں حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ حالات اب کچھ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ امید کی ایک کرن پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں. اگر اس حوالے سے بات کی جائے آذربائیجان اور آرمینیا کے مسئلے کی طرف سے، تو اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے متعلق رشیا اور آرمینیا کے ڈیفینس پیکٹ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے. اگر اس ڈیفینس پیکٹ کی بات کریں تو اس ضمن میں اگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس معاہدے میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی دے گا رشیا اور اپنے ملٹری اڈے قائم کرے گا. اس کے علاوہ 2 نیوکلیئر ری ایکٹر بھی تعمیر کرے گا. یہ سن 2010 میں، اس زمانے میں جب رشین پریزیڈنٹ ڈمیٹری میدویدیو ہوتے تھے، انہوں نے آرمینیا کا دورہ کیا تھا. اس زمانے میں پیوٹن صدر نہیں تھے بلکہ وزیر اعظم ہوتے تھے. اس زمانے میں رشیا کچھ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا، لیکن اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ صرف اور صرف آرمینیا کے علاقے پر اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے
تو روس جو ہے وہ آرمینیا کی حفاظت کا ضامن ہوگا۔ یہاں نگورنو کاراباخ کی بات نہیں کی گئی تھی کیونکہ انٹرنیشنلی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا علاقہ ہے، اور جو بھی علاقہ اس وقت آرمینیا کے پاس ہے جیسا کہ ریپبلک آف اشکاش، یہ بنیادی طور پر آرمینیا کا حصہ نہیں تصور کی جاتی، یہ آذربائیجان کا علاقہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی۔ اس لیے رشیا نے یہ وضاحت کری تھی کہ اگر نگورنو کاراباخ میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو آذربائیجان کے خلاف وہ حملہ کرنے نہیں بڑھے گا۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے، یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اگر ترکی ساتھ دیتا ہے آذربائیجان کا اور ترکی مدد کو پہنچتا ہے، حملہ کرتا ہے نگورنو کاراباخ میں یا دیگر آرمینیا کے کسی حصے پر حملہ کرتا ہے، تو پھر رشیا اس بات کا پابند ہوگا کہ آرمینیا کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف جنگ کر سکے۔ تو یہ اس بات میں معاہدے میں لکھی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کو کہاں تک رشیا جو ہے اس پر عمل درآمد کرے گا۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، یقینی طور پر اس میں محسوس ہوتا ہے کہ روس چاہ رہا ہے کہ اس کی سرحدوں پر جنگ نہ ہو، کیونکہ روس اس وقت کافی سارے محاذوں پر جو ہے وہ ملوث پایا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آپ کو نقشے میں بتائیں، نیچے کر کے تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں کہ اس وقت روس کی سرحدوں پر کافی زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ تو چلی رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک محاذ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ ہے۔ یوکرین آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسٹرن یوکرین اس وقت وہ یہاں پر جو اس کی سرحد ملتی ہے اس کے ساتھ اس کا پرابلم چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بیلاروس بھی جو روس کی سرحد پر ہی واقع ہے، بیلاروس ایک ملک ہے، یہاں پر منس اس کا وہ ہے جس کے آسکی کے ضمن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک گروپ قائم کیا ہوا ہے جس میں فرانس، رشیا اور یو ایس شامل ہیں۔ یہ لوگ ترکی پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت یوکاشنکو کے حوالے سے وہاں پہ لوکاشنکو کے حوالے سے کافی وہاں پر رشیا پر دباؤ ہے، کیونکہ وہ اس وقت بیلاروسین ڈکٹیٹر کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے معاملے پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پریشر ہے۔ 2015 میں جب کریمیا کا علاقہ ہے، آئیے اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر کے بتاتے ہیں، سیویسٹوپول کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس زمانے پر بھی روس پر کافی پریشر آیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ روس اس علاقے کو خالی کرے۔ اس کے علاوہ جارجیا کے مسئلے پر بھی اگر دیکھا جائے تو جارجیا کے معاملے پر بھی روس پر دباؤ ہے۔ ساؤتھ جارجیا کے علاقے پر روس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو داغستان کے مسئلے پر گروزنی کے حوالے سے یہاں پر جو چیچنیا کا علاقہ ہے، جو جنوبی روس کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک روس کافی 90 کی دہائی میں ایک بڑی جنگ لڑ چکا ہے اور اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں کوئی ٹربل پیدا ہو، تو یقینی طور پر یہ تمام کے تمام محاذ جو ہیں وہ روس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایسٹ میڈیٹرینین میں اس کے جتنے دیگر دوسرے اتحادی ہیں، جس میں یونان سب سے بڑا اتحادی ہے، اس کے حوالے سے بھی روس جو ترکی کا محاذ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ لیبیا میں مداخلت کر چکا ہے روس اور شام کے محاذ پر بھی سرگرم عمل ہے، تو یہ کافی سارے محاذ اس وقت کھل چکے ہیں اس کے لیے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑی جنگ، علاقائی جنگ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے جس سے اس کو ایک مزید پرابلمز کا شکار ہو۔ واللہ عالم بسبب یہ جو ہے سپرفیشیل ایک انالیسس ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں، شاید یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ ترکی کا ایک بڑا گھیراؤ کرنا ہے روس نے تاکہ استنبول پر قبضہ کیا جا سکے، اس قدیم قسطنطنیہ پر قبضہ کیا جا سکے جو کسی زمانے میں قدیم بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا اور جو کہ آرتھوڈکس کرسچینٹی کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جیسے مکہ سمجھا جاتا ہے، یہ ان کا مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ ہے، کیونکہ یہیں پر آیا صوفیہ ہے جس کو حالیہ دنوں میں ہی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ترکی نے عالم عیسائیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ترکی کے خلاف محاذ، ایک بڑے محاذ کی تشکیل ہو رہی ہے۔ آج یہ اڑتی خبریں مل رہی ہیں کہ ترکی کے جتنے بھی بڑے بڑے اتھارٹیز ہیں وہ اس وقت فرانس کے کردار پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ فرانس بھی اب روس کے کیمپ میں جا رہا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ دیگر دوسرے ممالک جو ہیں روس یورپین یونین کے، وہ اس جنگ کو کس طریقے سے دیکھیں گے۔ تھوڑے ہی دنوں پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے ترکی کا دورہ کیا اور ترکی کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ نیٹو میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اس وقت ترکی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیا یہ بڑے جنگ کی طرف تبدیل ہوگی؟ کچھ کہنا ابھی
جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن ہمیں تیسری عالمی جنگ کا سیناریو اس وقت نظر آ رہا ہے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اور اللہ حافظ.